बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। एहसन रज़ा की गैर मौजूदगी में आज के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। नाज़रीन, उम्मीद तो थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान इस तरह से काबिज़ होंगे, लेकिन तवक्को से पहले ही काबिज़ हो गए। काबुल पर कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान में जंग था, उसका ख़ात्मा तालिबान ने कर दिया है। उसके बाद बाकायदा तौर पर तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। लेकिन अब तमाम तर माहिरीन बात ये कर रहे हैं कि इससे पहले जब तालिबान काबिज़ हुए थे तो तब के तालिबान और अब के तालिबान में बड़ा फ़र्क है। एक तो हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि दुनिया भर के अखबारों पर तालिबान ही छाए हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव सामने आ रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह से कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़हनी तौर पर ग़ुलाम होते हैं तो फिर आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। तो इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ था, तो अब अफगानिस्तान का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, तालिबान का मज़ीद क्या सिचुएशन रहेगी, और साथ ही साथ इसको हम रिलेट करेंगे मिडल ईस्ट के साथ, क्योंकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं और तज्ज़ियाकार ये बात भी कर रहे हैं कि इससे भी सबक हासिल करना चाहिए। अगर अफगानिस्तान में ये सूरत हाल हो सकती है, अमेरिका के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता रहा कि जो दुश्मन ममालिक हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं। तो अब जब अफगानिस्तान में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो क्या पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो है वो दहशत गर्दी पर कोई असर पड़ेगा, और साथ ही साथ तालिबान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, अफगानिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, आगे मज़ीद किन किन चैलेंजेस का तालिबान को सामना रहेगा, और ख़ास तौर पर तालिबान इस बार काबिज़ हुए हैं तो किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा, तो रेजिस्टेंस का सामना क्यों नहीं करना पड़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के साथ साथ हम पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी पर बात करते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर जो निसाब तालीम जो राइज किया गया है, यकसा निसाब तालीम, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब मुझे प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, 24 घंटों के अंदर बिल्कुल सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। तालिबान काबुल पर काबिज़ हो गए, अफगानिस्तान में जो जंग था उसकी खात्मा उन्होंने कर दिया। अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल, अब अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, पीस की तरफ ये चल पड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दरूद आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने कि वो जिसे कहते हैं कि पल भर में क्या से क्या हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। इंतहाई गैर मुतवक्की तौर पे तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना वो आंधी की तरह छा गए और पूरे अफ़गानिस्तान पे उन्होंने एक किस्म का, आप कह सकते हैं कि अपना कब्ज़ा जमा लिया है। लेकिन यह है कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अफ़गानिस्तान में हर चीज़ ठीक हो गई। अफ़गानिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद हकीकी चैलेंजेस का आगाज़ अब होने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो ज़्यादा उसका जो दारोमदार है उसकी इकानमी का वो बैरूनी इमदाद के ऊपर है। 7 से 8 बिलियन डॉलर अभी भी सालाना यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो अफ़गानिस्तान को इमदाद देता है। उनकी जो आर्मी थी उसका आपने देख लिया कि क्या हालात हैं, इकानमी के हालात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो ख़ित्ते के अंदर इस पूरे ये जो सिनारियो बिल्ड हुआ है उसके क्या असरात होंगे, जो रीजनल प्लेयर्स हैं स्पेशली चाइना और रशिया, उनका क्या रिस्पांस होगा, पाकिस्तान और ईरान का क्या स्टांस होगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं उनको जो तालिबान हैं उन्होंने इनको देखना है। और दूसरी बात यह है कि जो बैनुल-अक़वामी ख़दशात हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, कि जो तालिबान का जो पिछला दौर था वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि उसको यानी एक रेडिकलाइज्ड उसमें पेश किया जाता रहा है कि जी ख़वातीन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, वहाँ पे आज़ादियाँ नहीं थी, दाढ़ी रखने पे पाबंदी और इस तरह की चीज़ें, सर पे टोपी रखना और वो सारी चीज़ें। तो क्या अब के जो तालिबान हैं, क्योंकि 20 साल के अंदर अफ़गानिस्तान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा लिबरलाइज हो चुका हुआ है। अफ़गानी एज ए नेशन शायद अब तालिबान की वो जो पिछला दौर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये तालिबान को देखने पड़ेंगे और इनका जो है ना वो कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, फिर जो ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि इससे पहले के जो तालिबान थे, आपने भी जिक्र किया कि तब सिचुएशन कुछ और थे, सिनेरियो और था। अब जिस तरह से ख़ास तौर पर तर्जुमान जो सुहेल शाहीन है उनकी तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा और स्टेटमेंट भी दिया कि हमने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। उसके बाद तासुर ये दिया जा रहा है कि ये तालिबान वो तालिबान नहीं है, अब इनकी सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। तो ये तासुर दुरुस्त है या ये अभी कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना है इस पर? नहीं, देखें, इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर नज़र आती है। देखें कि
یہ سب سے بڑی خوش آئند بات ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹکلی پوری دنیا کو انگیج کیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کی، رشیا کے ساتھ، چائنا کے یعنی پچھلے دنوں ان کا ایک ڈیلیگیشن چائنا گیا تھا، قطر میں انہوں نے اپنا ایک قسم کا یہ آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک فارن آفس بنایا ہوا انہوں نے، جہاں سے وہ پوری دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں. تو اور دوسرا جس طرح سہیل شاہین BBC کو انٹرویو دے رہے ہیں، دنیا کے ڈفرینٹ چینلز کو وہ جس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اور بڑے جو ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ والے کوسچنز بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو مغربی میڈیا ہے وہ ان سے سوال کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بالکل طالبان میں ضرور امپرومنٹ آئی ہے، بہتری ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ جو آج کی جو ماڈرن گلوبلائز ورلڈ ہے اس کے اندر آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. آپ نے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، پھر اس کو اس حد تک لے کے جانا ہے کہ آپ کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو. اگر آپ اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ آئسولیشن میں بھی ہوتے ہیں تو پھر سروائیو کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو ضرور امپرومنٹ آئی ہے، لیکن مزید بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، وہاں کے لوگ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں ایئرپورٹ پر ایک دم سے، مطلب جس طرح کا وہاں پر سما تھا، پھر لوگ جہاز چل رہا ہے تو اس کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ جہاں بحق بھی ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگ ابھی تک طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ ایسے میرے جاننے والے ہیں جن سے میرا انٹریکشن ہوا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی سچویشن نہیں ہے. آن گراؤنڈ جو ہے نا سچویشن اتنی خراب نہیں ہے جتنی کچھ میڈیا کے جو وہ ہیں وہ جس طرح وہ دکھا رہے ہیں. یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ نے ان کو جو ہے نا کچھ جو ہے نا لوگوں کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں نیشنلٹی دینے کا ایک عندیہ دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ افغانیوں کو اس چیز کی امید لگی کہ شاید وہ بھی جا کے امریکہ میں سیٹل ہو سکیں. تو وہ اس تگودوں میں شاید یہ سارا کچھ ہوا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان نے شاید ڈیلیبریٹلی جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کے اندر وہ نہیں گئے. باقی جو پورا کابل تھا اس کو انہوں نے بہت جلدی جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ اس کو انہوں نے کور کیا. اور وہاں پہ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پولیس ڈیوٹی بھی جو ہے نا وہ طالبان کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے شاید یہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ کابل ایئرپورٹ کے اندر نہیں گئے تاکہ کوئی جو ہے نا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو جائے. طالبان کو کسی قسم کی ریزسٹنس کا وہاں پر سامنا نہیں کرنا پڑا. ابھی ہم پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طرح سے افغان صدر وہاں سے چلے گئے ہیں، اب تاثر کچھ اور دیا جا رہا ہے، کچھ اور تذکرے کیے جا رہے ہیں، کچھ اور تجزیے دیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب اس طرح کی سچویشن ہوئی تھی تو وار کی طرف ساری سچویشن چلی گئی تھی. تو طالبان کو کسی قسم کی ریزسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑا، ہمارے خطے کی امن کی طرف بھی ایک قدم ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب سوویت یونین نے وڈرا کیا تھا افغانستان سے تو اس وقت ڈاکٹر نجیب کی حکومت تھی. تو ڈاکٹر نجیب نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا اور خانہ جنگی کی طرف سچویشن گئی. 3 سال تک جو ہے نا مجاہدین اور جو افغان کی جو نیشنل گورنمنٹ تھی اس کے درمیان میں خانہ جنگی رہی. آخر انہوں نے اپریل 1992 میں جا کے پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا. آپ اشرف غنی کو جو مزاحمت نہ کرنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرشپ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کو آپ کہتے ہیں جو گراس روٹرز ہوتے ہیں، جو قوم کے اندر سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ گریجولی اوپر جاتا ہے اور لیڈر بنتا ہے اور پھر قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس لیڈرشپ کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ عوام کے اندر موجود ہوتی ہیں. جبکہ دوسری طرح کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ پیراٹروپرز ہوتے ہیں جو اوپر سے لائے جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ دوسری قسم یعنی پیراٹروپرز میں وہ آتے ہیں، کیونکہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا انہوں نے افغانستان کو چھوڑ کے وہ ویسٹ میں گئے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی ان کے پاس 2009 تک ان کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیشنلٹی تھی. ان کی بیگم آج بھی ان کے پاس جو ہے نا امریکن پاسپورٹ ہے، ان کے بچوں کے پاس امریکن پاسپورٹ ہیں. تو یہ وہ پیراٹروپرز والے وہ ہیں جن کا افغانستان کے اندر کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی. جبکہ دوسری طرف جو طالبان تھے ان کی پورے افغانستان کے اندر ان کی پریزنس موجود تھی، ان کی گراس روٹ لیول کے اوپر ان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھا. اور یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے افغان عوام نے طالبان کا اور یا افغان کی جو فورسز ہیں انہوں نے طالبان کا کی مزاحمت نہیں کی. اور اس کا ایک اندر ایک پلس پوائنٹ یہ نکلتا ہے اس پوری سچویشن میں کہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا، خانہ جنگی نہیں ہوئی، بہت زیادہ قتل و غارت نہیں ہوئی. اور اس سچویشن میں اگر آپ الاؤ کریں تو ساری دنیا اشرف غنی کو جو ہے نا وہ کرٹیسزم کا نشانہ بنا رہی ہے. تو ایک چھوٹا سا فیور ان کو یہ دینا بنتا ہے کہ ان کے سٹیپ ڈاؤن سے امیجیٹ سٹیپ ڈاؤن سے یہ ہوا ہے کہ خانہ جنگی نہیں ہوئی، بہت زیادہ قتل و غارت نہیں ہوا. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے ایک لیکن ریزسٹنس کا سامنا اسی وجہ سے نہیں کرنا پڑا پھر طالبان کو. جی دیکھیں جو افغان نیشنل آرمی تھی وہ اس کی پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ٹرین کس نے کیا.
جب آپ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں نا تو ٹریننگ جو ہوتی ہے اس انوائرمنٹ کے اور اس کلچرل اور اس انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو ایک ٹوٹل آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ لوگوں سے, انڈیا سے, یونائٹڈ اسٹیٹس سے ٹریننگ دی گئی اور اربوں ڈالر ان کے اوپر خرچ کیے گئے, لیکن ان کی وہ پراپر جسے کہتے ہیں نا اورینٹیشن نہیں ہوئی اس خطے کے ساتھ, اس علاقے کے ساتھ. دیکھیں ہماری جو آرم فورسز ہیں انہوں نے جتنے بھی آپریشن کیے ان کی اورینٹیشن تھی اس علاقے کے ساتھ, وہ اس علاقے کی پوری جیوگرافی ڈیموگرافی اس سے پورے سے واقف تھے. جبکہ جو افغانستان کی جو آرمی تھی اس کو آپ دیکھ لیں کہ ایک کاسمیٹکلی جو ہے نا وہ کیا گیا, اور پوری دنیا نے ان کو یعنی اتنا ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنلی اتنا زیادہ وہ کیا کہ یہ 3 لاکھ کی فوج ہے اور افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ یہ کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے. جبکہ سچویشن اس سے ٹوٹل ڈفرینٹ نکلی کہ وہ مہینوں کی ایکسپیکٹیشن دی جا رہی تھی. پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ CIA نے اور یہ رپورٹ دی تھی کہ کم از کم 90 ڈیز تک جو ہے نا وہ سروائیو کر جائیں گے, لیکن وہ 90 آورز بھی سروائیو نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں کہ وہ فالٹی ٹریننگ, پراپر اورینٹیشن نہیں, اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ بہت دور سے جا کے کسی اس سے آپ افغانستان کے بارے میں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری وہ اسٹریٹجی ہی فیلڈ تھی. اچھا, اب افغانستان میں طالبان کو کن چیلنجز کا سامنا رہے گا؟ جی, بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں اس پوری دنیا جو ہے نا, اور اسپیشلی پاکستان کے اندر بھی ہمارے کچھ بھائی اور افغانستان کے اندر بھی لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بلکہ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیلنج تو اب سٹارٹ ہوا ہے. دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ افغانستان کی جو اکانومی ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپان دی فورن ایڈ, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے کیا طالبان اس کو کر پائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کیا وہ کس قسم کی گورنمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں. اگر وہ ٹوٹل شریعہ کے اوپر جاتے ہیں جس طرح ان کی پہلے وہ تھی, اور یہ جو افغانستان کے اندر اب جو گریٹ پلیئرز ہیں لائک حامد کرزئی ہیں, عبداللہ ہیں, گلبدین حکمت یار ہیں, کیا ان لوگوں کو وہ سسٹم کا حصہ بناتے ہیں؟ اگر بناتے ہیں تو ان کو کنٹرول کیسے کریں گے, اور اگر نہیں بناتے تو یہ لوگ ان کے خلاف ہوں گے, کیونکہ یہ ایک اور محاذ ان کے سامنے کھڑا ہوگا. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں کہ اگر وہ مکمل شریعہ کے پیچھے جاتے ہیں تو کیا چین, روس جیسے ملک ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر وہ اس کے اوپر نہیں جاتے تو پھر جو افغانستان انہوں نے جو اس کا صرف دیکھیں ان کا جھنڈا دیکھ لیں, ان کے جو نام انہوں نے دوبارہ چینج کر دیا, اس کا نام ہی وہ کر دیا ہے کہ اسلامی امارت افغانستان رکھ دیا ہے. تو وہ ساری سچویشن جو ہے نا اس کو ڈیل کرنا, ان چیزوں کو ہینڈل کرنا, انٹرنیشنلی جو ہے نا فورن پالیسی کو لے کے جانا, اکانومی کو لے کے جانا, لا اینڈ آرڈر کو لے کے جانا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا افغان نیشنل آرمی کو کھڑا کرنا, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو جو ہے نا فنکشنل بنانا, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ایک مشکل کام ہے, یہ آسان وہ نہیں ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اور بھارت ہمیشہ سے انوالو رہا ہے, افغانستان کی سرزمین کو استعمال بھی کرتا رہا ہے, اور خاص طور پر جو افغان پیس پروسیس چل رہا تھا اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی بھارت نے کوشش کی ہے. اب بھارت کا افغانستان سے خاتمہ ہو جائے گا, جس طرح سہیل شاہین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بھارت اب رونا دھونا بند کرے اور جو بھی افغان عوام جو بھی حکومت بناتے ہیں اس کو تسلیم کرے, تو بھارت کا اب افغانستان میں فیوچر ختم ہو گیا پھر؟ دیکھیں اگر آپ افغانستان کے اندر بھارت کی پریزنس کو دیکھیں تو اس کے 2 پراسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو فزیکل پریزنس تھی وہاں پہ جو پوری دنیا کو نظر آ رہی تھی کہ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی بلینز آف ڈالر وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, 25,000 کروڑ جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں پہ پیسہ لگایا, وہ ڈیمز اور روڈز اور ڈفرینٹ چیزیں وہ کر رہے تھے. وہ چیزیں تو جو ہے نا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں بہت حد تک جو ہے نا کمی آ جائے گی. لیکن دیکھیں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں جو آپ اپنے کسی دشمن ملک کے خلاف, جیسے انہوں نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو پچھلے 20 سالوں میں استعمال کیا, تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں آپٹیمسٹ ہونے مطلب جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو ایجنسیز ہیں وہ یقیناً انڈر گراؤنڈ چلی جائیں گی وقتی طور کے اوپر, اور وہ کارروائیاں جو اپنی ہیں وہ کسی حد تک کوشش کریں گے کہ وہ جاری رہیں. تو ہمیں اس فرنٹ کو جو ہے نا جو انٹیلیجنس وہ ہے ان کا جو را اور انڈیس کا جو نیکسس تھا, یا دوسری جو ایجنسیز ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی, وہ پاکستان کے خلاف بھی بہت زیادہ یعنی وہ تھے, یعنی بزی تھے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ اتنا جلدی مجھے نہیں لگتا کہ یعنی وہ ایک دم ختم کر دیں گے. آپ نے ریسنٹ سوشل میڈیا پر بھی اپنی پوسٹ دی تھی کہ امریکہ پر جو بھروسہ کرنے والے ہیں وہ افغانستان سے سبق سیکھیں, اور اس پر ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, مڈل ایسٹ کی طرف اشارہ تھا, اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں مجھے اس پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے جو ہے نا دوست ملک اور ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں ان کی ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر تو ہمیشہ سے رہی ہے اور بہت زیادہ رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جی وہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کی جو ہے نا وہ محبت اور پیار کی پینگیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں اسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ جو حسن نصر اللہ ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے
کہ جو ہمارے مسلمان ملک ہیں ان کو اس سے ایک سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ برا وقت آنے پہ یہ جو دوست ہیں جو افغانستان کے جیسے دوست تھے. ابھی میں اس دن ایک افغانستان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی کابل یونیورسٹی کی, میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا بی بی سی پہ, تو وہ رو رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بیرونی دنیا نے اور مغربی طاقتوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا کہ جب وقت آیا تو ہمیں میدان میں کھلا اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کی ڈپینڈنسی ان دو ملکوں کے اوپر یا ان دو اس کے اوپر ایریاز کے اوپر بہت زیادہ ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ برا وقت آنے پہ وہ بھی کہیں کہ یار وہ ہمارے دوست کدھر گئے. تو ان کے لیے اس میں ایک ضرور لیسن موجود ہے کہ ہمارے جو جیسے یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے, ان کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اب اپنی کوشش کر رہے ہیں انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, تو یہ نہ ہو کہ ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. پیس پروسیس میں شروع سے لے کر ابھی تک پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے اور پوری دنیا اس چیز کی معترف بھی ہے, خاص طور پہ امریکہ اس چیز کو اکنالج کرتا ہے کہ پاکستان کے بنا یہ پیس پروسیس ممکن نہیں تھا. لیکن اب تو طالبان دوحہ مذاکرات کو بھی انہوں نے منسوخ کر دیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے امن سے جڑا ہے, پاکستان میں امن تبھی آئے گا جب افغانستان میں امن آئے گا. اب افغانستان میں سچویشن چینج ہو رہی ہے تو پاکستان میں جو دہشت گردی کا ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, آلدو یہ تاثر پچھلے کچھ عرصے سے تبدیل ہوا ہے پاکستان کی کاوشوں سے, اب پاکستان میں اس پر کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیں یہ جو پاکستان کے اوپر جتنے الزامات ہیں وہ اس میں زیادہ وہ جو ہے وہ پریشر ٹیکٹکس ہے, کیونکہ پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت اپنے آپ کی اپنی جو فارن پالیسی اس کو ری الائن کیا ہے. ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر اپنی جو ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ جو ہے اس کو بڑھایا ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹاپ پرائرٹی ہے, ان کی فارن پالیسی کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. جب ہم چائنیز اس میں جائیں گے, پیریفری کے اندر جو چائنا کا وہ ہے اس کے قریب جاتے جائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر ویسٹ کی طرف سے پریشر ضرور آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایز اے نیشن ہم نے دہشت گردی کو بہت افیکٹولی کاؤنٹر کیا ہے, اور جہاں جہاں بھی ہماری جتنی بھی پولیٹیکل یا آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری لیڈرشپ جتنی بھی تھی, انہوں نے بہت افیکٹولی جو ہے نا ان ساری سچویشن کو انالائز کیا اور پھر وہ سارے سٹیپس لیے جو ہماری انٹرنل سیکورٹی کے لیے ضروری تھا. جیسے افغان بارڈر کے اوپر جو فینسنگ تھی یا ہماری جو سیکورٹی آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پچھلے 10-20 سالوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس کیا ہے. تو میرے خیال میں کہ انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے وہ پاکستان کی مشکلات انشاءاللہ بتدریج کم ہوتی جائیں گی. افغانستان کی جو تازہ صورتحال ہے, اگر کابل کے اندر ایسی رجیم موجود ہو جو اگر کم از کم جو منیمم میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ میں نہ ہو تو کم از کم اس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والی نہ ہو جس طرح کی یہ ایک ہفتہ پہلے تک یا کل تک جو پرسوں تک جو رجیم تھی, جو ہر آئے دن پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی وہ شوشہ چھوڑ رہے ہوتے تھے وداؤٹ مطلب میں یہ کہوں گا کہ اپنے سٹیٹس کو بھی. جیسے افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ انتہائی بچگانہ ٹویٹ تھا پاکستان کے خلاف کہ یہ دیکھے جی پاکستان سرنڈر کر رہا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں پاکستان کے خلاف افغانستان سے اسپیشلی کابل سے ہو رہی تھی وہ بھی کم ہو جائیں گی. ہم نے اپنے اندر بھی جو ہے نا کافی سارے میئرز لیے ہیں, تو انشاءاللہ پاکستان ان چیزوں کو افیکٹولی ہینڈل کرنے کی کل خان صاحب نے جس طرح سے کہا کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں اب ٹوٹ گئی ہیں, قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں بھی تمام گروپوں کو سیاسی تصفیہ کیا جائے, انہوں نے یہ کہا کہ مل کر سیاسی تصفیہ کریں. اب ساری سچویشن میں پاکستان کا مزید کیا کردار ہوگا کچھ؟ یقیناً دیکھیں خان صاحب نے جیسے کہا کہ جی غلامی کی جو زنجیریں ہیں, دیکھیں جو 21 سینچری کی جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کی جو فالٹ لائن ہے وہ کلچرل ہیں, ٹھیک ہے. تو کلچرل فالٹ لائنز پہ خان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو آپ اپنے کلچر کے اوپر وہ رہیں گے, اس کے اوپر پرائڈ فیل کریں گے, اس کو پروموٹ کریں گے, اپنا ایک تعلیمی نظام ہو آپ کا ایک اپنا ساری جیسے کہتے ہیں نا ایک انٹرنل سٹرکچر ہوگا, تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا ایز اے نیشن پرائڈ بھی فیل کرتے ہیں. جیسے کہ افغانستان کے اندر آپ دیکھیں جو طالبان کا وہ تھا تو انہوں نے افغانستان کو ہی سارا وہ بنایا. تو یس انہوں نے ایک جیسے کہہ لیں نا آپ کلچرلی تو غلامی کی زنجیریں توڑ لی, لیکن آج کی جو دنیا ہے یہ اکانومی کی ہے, تو اکنامیکلی بھی آپ کو ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, ملک کے اندر روزگار کے مواقع بڑھانے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو. پاکستان میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی گنجائش ہے, اور افغانستان میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. تو ایک جو کلچرلی تو آپ نے وہ زنجیریں توڑ دیں, لیکن اس کے اگلا سٹیپ جو ہے وہ اکانومی ہے, وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, وہ ایجوکیشن اور لا اینڈ آرڈر اور ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, وہ ساری دینے کی جو ہے نا ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پاکستان کی اگر ہم تھوڑی سی فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں,
پاکستان اندرونی طور پر تو جو ہمارے معاملہ چل رہے ہیں سیاسی طور پر دیکھا جائے، معاشی طور پر دیکھا جائے تو کسی بھی محاذ پر اس طریقے سے جو ہمارے سامنے رپورٹس آتی ہیں کامیاب نظر نہیں آتا، لیکن شروع سے حکومت اس بات پر بضد رہی ہے کہ سفارتی محاذ پر ہم بڑے کامیاب رہے ہیں، ہم نے انٹرنیشنلی دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر رہے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی، ہم واقعی خارجی محاذ پر کامیاب ہیں؟ دیکھیں جتنے چیلنجز کے اندر پاکستان جو ہے نا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3-4 دہائیوں سے پاکستان اور اس پورے ریجن کے اندر جو ہے نا ایک ڈی اسٹیبلائزیشن افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے رہی ہے. اور پھر دیکھیں پاکستان ایک دنیا کا شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیک ملک ہے کہ جس کے ہر بارڈر کے اوپر ایک بہت بڑی پاور بیٹھی ہوئی ہے. تو اور دوسرا ان سارا کا ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی داخلی صورتحال کے اوپر بھی پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری یعنی چیلنجز کے درمیان پاکستان نے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ اس کو اس چیز کا کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے فارن پالیسی کو بہت حد تک جو ہے نا انہوں نے ریوائٹلائز کیا ہے. جیسے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہماری پچھلے 5 سے 10 سالوں میں جو ہے نا ہماری پریزنس بہت حد تک جو ہے نا وہ نیگلیجبل حد تک جا چکی تھی، وہ ہم وہاں سے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح رشیا کے ساتھ، چین کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ملیشیا ہو گیا اور اس طرح کے ٹرکی وغیرہ کے ساتھ ہمارے جو ہے نا یعنی تعلقات بہت تیزی کے ساتھ امپروو ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے، طالبان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے، تو یہ ہمیں ایک اور ایج مل جائے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو فارن پالیسی ہے اس پہ ان کو آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا. گو کہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا کہ جیسے کہ پچھلے 10-20 دنوں سے افغانستان کے اندر سچویشن کافی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی وہاں پہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. تو ہمارے جو ایمبیسیڈر ہیں وہ جب سے وہ افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ ہوا تھا تو اس سچویشن میں وہ آ کے اسلام آباد میں واپس آئے ہوئے ہیں. جبکہ اس وقت شاید ان کی پریزنس اگر وہ افغانستان کے اندر ہوتے، کابل کے اندر ہوتے تو وہ زیادہ فروٹفل ہو سکتی تھی. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ رشیا کے ایمبیسیڈر وہاں پہ، چائنا کے ایمبیسیڈر کے ساتھ آج طالبان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اگر ہمارے ایمبیسیڈر بھی وہاں پہ ہوتے تو شاید ہمیں اس سے کہیں زیادہ بہتر نتائج مل سکتے تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو زیادہ ایگریسیولی اگر فارورڈ آگے لے کے جاتے ہیں تو اس سے بہتر نتائج ضرور، امپرومنٹ کی گنجائش کہیں پہ بھی ہوتی ہے. اچھا، از اٹ سو کہ جب آپ اندرونی طور پر کوئی بھی ملک، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہیں، آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہیں، اندرونی طور پر جب آپ اتنے زیادہ سویر چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ اندرونی چیلنجز آپ کے بیرونی چیلنجز کو افیکٹ کرتے ہیں؟ ضرور کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے وہ انٹرنلی آپ اس کو کہتے ہیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دو یعنی آپ کو اس کے دو فرنٹس ہوتے ہیں اس کے. کیونکہ اگر آپ اکنامکلی کمزور ہوتے ہیں، پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوتے، آپ کے ملک کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر بیرونی پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اکنامکلی جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ملٹریلی آپ بہت یعنی ساؤنڈ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر یا ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر بہت اچھا آپ اس سے نتائج لے سکتے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے اکانومی کے مسائل، پولیٹیکل الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے ظاہر اسٹیبلٹی آتی جا رہی ہے اور ہماری جو سیکورٹی کی سچویشن ہے وہ بھی جو ہے نا بہت حد تک بہتر ہو چکی ہے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے ضرور اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوگی، لیکن یہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. اچھا، پاکستان کو اس وقت جتنے بھی چیلنجز کا سامنا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہیں چاہے وہ معاشی طور پر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ہے یہ چیلنجز کا سامنا؟ لیک آف نیگلیجنس ہے، نیگلیجنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، لیک آف نالج کی وجہ سے ہے، گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اپوزیشن اس کی سے ذمہ دار ہے، یا عوام خود ذمہ دار ہیں ساری چیزوں کے؟ دیکھیں آپ اس کو آئسولیشن میں کسی ایک ایکٹر کو تو اس کا وہ نہیں کر سکتے کہ جی یعنی آپ اسپیسیفکلی یہ کہیں کہ یہ والا شخص یا یہ والا آرگنائزیشن یا یہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پہلی چیز ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ہے فنکشنلزم. انسٹیٹیوشنل فنکشنلزم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فنکشن کرے. اگر پارلیمنٹ ہے وہ فنکشن کرے، اگر جوڈیشری ہے وہ فنکشن کرے، اور جتنے ہمارے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے فنکشنل ہوں، اپنا اپنا جو ان کا رول اینڈ ٹاسک ہے اس کو پوری طرح وہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ذاتی مفادات ہیں یا جو ہمارے جو فروئی مفادات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ہمیں ایز اے نیشن سوچنا ہوگا. کیونکہ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم
نیشن قائد اعظم نے کیسے ہمیں آزادی دلائی, انہوں نے ہمیں ایک نیشن ہونے کا یعنی ایک تاثر دیا, ہم نے اس تاثر کو قبول کیا, لیکن انفارچونیٹلی بعد میں ہم کسی حد تک جو ہے نا اپنے ریجنل اس میں جو ہے نا وہ الجھ گئے, اور بہت ساری ایسی چیزیں. پھر ہم نے اپنی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ ہم پچھلے 75 سالوں میں تک اپنی کوئی تعلیمی پالیسی نہیں بنا سکے. بہت ابھی تک یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ انگلش میڈیم ہونا چاہیے, اردو میڈیم ہونا چاہیے, کون سا نصاب ہونا چاہیے, کون سا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے. اور کچھ دوسری جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ریجنل ہمارے اوپر اتنے اور انٹرنیشنلی اتنے پریشر بھی تھے کہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل کو پوری طرح ایڈریس بھی نہیں کر پائے. اچھا, ابھی آپ نے نظام تعلیم کی بھی بات کی, آپ خود بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, پہلے اس کے چیلنجز پر بات تھوڑا سا کرتے ہیں, پھر آتے ہیں جو یکساں نصاب تعلیم کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو کن چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور ابھی بھی ہے؟ دیکھیں, تعلیم کو تو ہمیشہ جو ہے نا کسی بھی قوم کو اگر آپ نے اوپر لے کے جانا ہے تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ نالج از پاور. اور آج کل کی دنیا میں اکانومی نالج کے اوپر بیس کرتی ہے اور پرسیپشن بھی نالج کے اوپر بیس کرتے ہیں. آپ کے بارے میں جتنے پرسیپشنز ہیں وہ بھی نالج کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی تعلیم کو وہ پریفرنس نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی. یہ بالکل یہ فیکٹ ہے. اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ ریویو بھی ہو سکتے ہیں, پالیسیز کی بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا تعلیم کبھی 18 امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس, کبھی سینٹر کے پاس, یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا ایک وہ ہے. حالانکہ ہماری ایک نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اسٹیٹسٹکلی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنے انجینئرس چاہیے, کتنے ڈاکٹرس چاہیے, کتنے جو ہے نا سائنٹسٹ چاہیے, کتنے آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے, کتنے لوگ میڈیا میں چاہیے, کتنے ہمیں جو ہے نا لا میں چاہیے. مطلب وہ ساری چیزیں اس حساب سے ہونی چاہیے. پھر اس حساب سے ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ ٹاسک کریں. ریسرچ بیسڈ کام ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے تعلیمی اداروں کو بہت بری طرح ٹارگٹ کیا گیا. پھر کچھ ریڈیکلائزیشن کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی چیلنجز ہیں. کوئی یہ جو مطلب کچھ افغانستان کی جو جنگ تھی سوویت انویژن کے بعد, تو پھر ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو ریڈیکلائزیشن آئی وہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے چیلنج تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے. کسی بھی ملک میں سب سے پہلی پریورٹی ان کا تعلیم کا نظام اور صحت کا نظام ہوتا ہے. صحت کی سہولیات عوام کو فراہم کرنا اور تعلیم عام کرنا ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نالج از پاور, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے تعلیم اور صحت سب سے اینڈ میں آتے ہیں, باقی ساری چیزیں پہلے آتی ہیں. ہر سال جب بھی بجٹ آتا ہے تو بجٹ میں تعلیم کے لیے جو حصہ مختص کیا جاتا ہے وہ شاید غالباً اتنا حصہ تعلیم پر لگتا ہی نہیں ہے. زیادہ بجٹ نہ ہونا, لیکن جتنا مختص کیا اگر وہی لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ تعلیم کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. اس میں آپ حکومت کی نیگلیجنس کہیں گے یا ہماری پلاننگ بہتر نہیں ہوتی؟ دیکھیں, صرف آپ حکومت کو اس پہ وہ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کہا نا کہ انسٹیٹیوشنل فنکشنلزم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں, آپ بہت سارے آپ کے جو پی ایس ڈی پی کے فنڈز ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رپورٹس آتی ہیں کہ اس کے سارے فنڈ کنزیوم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اگر آپ تعلیم کو بجٹ دیتے بھی ہیں تو کیا وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ وہاں پہ لگائی جا رہی ہے؟ یہ بھی بڑے وہ ہیں ایشوز ہوتے ہیں. پھر دوسری یہ کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کرپشن کا بھی ایک بہت بڑا وہ ہے. اور پھر یکساں نصاب تعلیم جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے پاس رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں جو ہے نا مدرسے میں کوئی اور تعلیم دی جاتی ہے اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں کچھ اور تعلیم دی جاتی ہے. کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول ہیں جو مڈل کلاس کے لیے, ان میں کچھ اور تعلیم دی جاتی ہے, اور کچھ بیکن ہاؤسز اور یہ جو دوسرے سٹی اسکولز اور ان میں کچھ اور تعلیم دی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں 3-4 پیرلل جو ہے نا وہ ایجوکیشن سسٹم ہیں جو رن کر رہے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی ایک چیلنجز کے اس میں آتی ہیں. یکساں نصاب تعلیم اور یکساں نظام تعلیم دو الگ چیزیں ہیں. بہت زبردست آپ نے سوال پوچھا کہ یکساں نصاب تعلیم اور یکساں نظام تعلیم. یکساں نظام تعلیم تو بڑا مشکل کام ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیلسٹک وہ ہوگا کہ جی مثال کے طور پر جہاں پہ کسی منسٹر کا بچہ پڑھ رہا ہے وہیں پہ ایک مالی کا بچہ بھی پڑھ رہا ہو. تو یکساں نظام تعلیم تو یہ ہوگا کہ جس بینچ کے اوپر یا جس چیئر کے اوپر ایک منسٹر کا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ایک مالی کا بیٹھا ہو. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہم مستقبل قریب میں اس کے, لیکن یکساں نصاب تعلیم جو ہے اس کے اوپر یقیناً کام ہو رہا ہے. اور جیسے کل پرائم منسٹر نے اس کی انوگریشن بھی کر دی ہے پرائمری کی سطح پہ. اللہ کرے یہ کامیاب ہو. اور ہم دیکھیں یکساں نصاب تعلیم سے یہ ہوگا کہ ہماری ایک سوچ کم از کم ایک یونی ڈائریکشنل ہو جائے گی. ابھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں سندھ کے اندر اپنا کریکلم ہے, پنجاب کے اندر اپنا کریکلم ہے, ٹھیک ہے, وہ کے پی کے اندر اپنا کریکلم ہے. تو وہ ساری جو ہے نا وہ کیا ہے ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ کھچڑی
کی ذرا وہ سارا بنا ہوا ہے. اگر یکساں نصابی تعلیم ہو جائے تو کم از کم یہ پہلا سٹیپ ہوگا, اسٹیپنگ سٹون ہوگا ٹورڈز ایک نیشنل ہمارا جو ہے نا کہ جی ہم ایک نیشن کی طرف جا سکیں. یہ ایک لیکن اس سے پہلے ہمیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس سے پہلے ہمیں ان ایشوز کا سامنا رہا ہے کہ گورنمنٹ اسکول ہے وہاں پر کچھ اور کریکولم پڑھایا جاتا ہے, لیکن ایک جو پرائیویٹ اسکول ہے اور خاص طور پر وہ اسکول جہاں کی فیس 8-10 ہزار ہے, کسی اسکول کو مینشن نہیں کروں گا, لیکن جہاں پر فیس بہت زیادہ ہے وہاں پر کچھ اور کریکولم پڑھایا جاتا ہے, اور خاص طور پر اسی بات پر ہی بچوں کو ایڈمیشن دیے جاتے ہیں کہ جی یہاں پر زیادہ اچھی پڑھائی ہو رہی ہے, یہاں پر اچھی پڑھائی نہیں ہو رہی. جب ایک ہی جیسا نصاب تعلیم ہو جائے گا تو پھر اسکولس کا ڈفرینس تو ختم ہو جائے گا کہ پھر بے شک آپ کسی بھی اسکول میں لے کر جائیں سیم کریکولم چل رہا ہے وہاں پر. دیکھیں وہ نصاب تعلیم سے کچھ چیزیں تو بہتر ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی نظام جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ جو ہے نا وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں, ڈاکٹر قدیر خان یا جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے سائنٹسٹ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ سب سرکاری اسکولوں سے, میں خود سرکاری اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں, ٹھیک ہے جی, ٹاٹ پہ بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یعنی سرکاری اسکول میں پڑھنے والے کوئی شاید کوئی ان کو آپ یعنی مینٹلی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. مطلب پہلے کریکولم ایک پریورٹی ہوتا تھا کہ جی اس اسکول میں کریکولم زیادہ اچھا ہے, اس میں آکسفورڈ پڑھا رہے ہیں, اس میں کیمبرج پڑھا رہے ہیں, اور گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھا رہے, تو لوگ اس بنا پر اسکول چوز کرتے تھے. لیکن اب اس بنا پر اسکول چوز ہوں گے کہ یہاں پر سہولیات زیادہ ہیں, یہاں پر اے سی کلاسز ہیں, یہاں پر آپ کے بینچز اچھے ہیں, یہاں پر لیبز بہت اچھی ہیں, تو اس بنا پر پھر آپ زیادہ فیس پے کر کے بچوں کو اسکول میں لے جائیں گے, اور جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ وہی کریکولم چھوٹے اسکول میں پڑھا لیں گے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چلیں آپ اس کو ایک اچھا سٹیپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کریکولم اگر ایک ہو تو پھر جو جدھر افورڈ کر سکتا ہے بے شک وہ اپنے بچے کو یا اپنے جو بھی اس کا وہ ہے اس کو جہاں پہ بھیجنا چاہے یہ اس کی چوائس پہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کم از کم کریکولم جو ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فارورڈ لکنگ میں یا آگے دیکھنے میں فیوچر کے لیے ایک اچھا سٹیپ. پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے اس بات پر بڑی ریزرویشنز آ رہی تھیں اور آئی بھی ہیں, ابھی ریسنٹ ہم نے اس پر بھی شو کیے تھے کہ ہو جانا چاہیے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت جلدی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بہت جلدی امپلیمنٹ کر دیا یہ؟ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں اگر جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی جو مارکیٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہ نصاب پڑھا رہے ہیں, آکسفورڈ کا پڑھا رہے ہیں, فلانے کا پڑھا رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک ضرور ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے, بہت سارے اس کے اندر ایکٹرز جو ہیں وہ ہنڈرنس کریٹ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. لیکن یہ کہ اگر گورنمنٹ ایک ول کے ساتھ ایک کام کرنا چاہے اور ہم ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی اور ایز اے پاکستانی اس چیز کو اپنے لیے جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, تو ہمیں اس پہ ضرور جو ہے نا یعنی اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, واٹ از کریکولم اگر اس کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کیا جائے تو؟ دیکھیں نصاب جو ہوتا ہے یہ کسی بھی قوم کا جو اس کا تاریخی, اس کا مذہبی, اس کا سماجی, اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی, وہ سارا اس کا ایک عکاسی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کا نصاب بناتی ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا یعنی اس کی تاریخی, مثال کے طور پر ہمارے نصاب میں آپ قرآن پاک کو, چونکہ پاکستان جو ہے نا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو آپ یہاں سے آپ اس میں سے قرآن کو, احادیث کو, اسلامیات کی جو چیپٹرز ہیں اس کو آپ نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو کلچر ہے ہمارا, جو اس پورے خطے کا یا پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو اب ہمارے نصاب سے نہیں نکال سکتے. پھر جو ہماری ہسٹری ہے, مسلمانوں کی ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری, یا جو پاکستان کی جو انڈیپینڈنس کی جو تھی, تحریک آزادی کی جو وہ تھی, تو وہ آپ اس سے نہیں نکال سکتے. تو یہ کریکولم آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کے ماضی, حال اور مستقبل کا ایک مکسچر ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی ماضی کیا رہی, حال میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے فیوچر کیا عزائم ہیں, کیا گول ہیں, آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں, فیوچر کی ڈائریکشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے جب آپ وہ کرتے ہیں اور ان کو آپ اپنی نئی نسل تک ٹرانسفر کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ آپ کا کریکولم. 18ویں ترمیم کے تحت تمام تر جو ایجوکیشن کا جتنا نظام تھا صوبوں کو دے دیا گیا تھا. ابھی پھر سے یہ بحث ریسنٹ شروع ہوئی کہ جی پھر سینٹرل کے پاس یہ ساری چیزیں چلی جانی چاہیے, اگر وفاق نہیں سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو بھی رہی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک بہت زیادہ کوشش یہ کی گئی کہ اس کو یعنی کہ جیسے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی 18th امینڈمنٹ جو تھی, جبکہ اس کے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آپ ریپرکشنز بھی آئے. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ تعلیم ہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سینٹر یا آپ کا HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ ایک پالیسی دینا چاہ رہا ہے, صوبے اس کو اگر نہیں مان رہے تو کیا ہوگا, ڈائیکاٹمی ہوگی ان کے اندر, ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین ہوگا. جب آپ کے اندر جتنی زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ہوں گے کسی چیز کے اوپر, تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو فنکشنلٹی ہے وہ ضرور متاثر ہوتی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ جیسے زراعت کی ہماری وہ ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے آٹے کی قیمت کو
وہ کر سکتی ہے، جبکہ آپ کا جو زراعت ہے وہ سارا صوبائی وہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اس کو کرے؟ آپ کا جو گندم کا سارا ذخیرہ ہے یا اس کی جو بھی مینجمنٹ ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو ہاؤ کین دی فیڈرل گورنمنٹ سیٹل دیز پرائسز آف آپ کے جو ہے نا فلور وغیرہ، اور اس کا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ چیلنجز بھی ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر خواہ وہ تعلیم ہو، خواہ وہ زراعت ہو، خواہ وہ صحت ہو، کرونا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ صوبوں میں اور مرکز میں چیزوں پہ ڈفرینس رہا. تو وہ چیزیں جو ہماری فنکشنلزم کو، انسٹیٹیوشنل فنکشنلزم کو افیکٹ کرتی ہیں، ان کو ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ایڈریس کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سارا 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیں یا اس کو بالکل چھیڑے بھی نہیں. اگر اس میں ہمیں کہیں پہ بھی پرابلم آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. کووڈ کی وجہ سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، تعلیم کا حرج تو بہت ہوا، لیکن ہمارے تعلیمی نظام کے جو لوپ ہولز ہیں وہ بھی کھل کر ہمارے سامنے آ گئے. ایگزیکٹلی. اس سے کچھ سبق ہم نے حاصل کیا ہے؟ دیکھیں، پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 1.5-2 سالوں میں ہمارے بچوں کا اور ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہمارا ڈسپلن تھا اداروں کے اندر وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیلنج کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اس کے اندر اپرچونٹی ہمیں یہ بھی ہوئی کہ ہم نے آن لائن کلاسز جو ہے نا وہ کیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ابھی جو ڈفرینٹ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی اورینٹیشن ہو گئی. آپ کے بچے بھی جو ہے نا وہ زوم پہ اور اس پہ جو ہے نا وہ کلاسیں لینے کے وہ ہیں. تو یس، اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا وہ کرنا پڑا، سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اسے سیکھی بھی، ہمارے بچوں نے، ہم نے ایز اے نیشن ان سے سیکھی بھی. کہ مثال کے طور پر کہ آپ گھر میں بھی بیٹھ کے جو ہے نا کسی چیز کو، یعنی نیٹ کو یا جو ماڈرن سورس آف کمیونیکیشن ہے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چیلنجز بھی تھی، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اپرچونیٹیز بھی نکلی اس میں سے. اچھا، اب ہم تعلیم کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں تو اگر اس حوالے سے بھی بات کر لیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ہمیشہ سے کوشش تو کی جاتی رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں پہلے بات کی جاتی تھی آج سے 5-10 سال پہلے کہ کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے. بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرف جانا ہے. اب کیا یہ سچویشن چینج ہوئی ہے؟ اب کیا بچے اس چیز کے لیے فوکسڈ ہیں کہ ہم نے یہی پڑھنا ہے اور یہی بننا ہے، یا ابھی بھی وہی سچویشن چل رہی ہے؟ جی، آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اندر اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہر شہر کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول کھلتے چلے جا رہے ہیں، لوگ ان کے اندر ایڈمیشن پہ ایڈمیشن لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں سبجیکٹ لے رہا ہوں کیا اس کا فیوچر کیا ہے، کیا میری اپنی کیپیسٹی. سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ کیا میں اس میں جو ہے نا ایکسیل کر پاؤں گا، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ یہ ایکسیلنس کا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل جو ہے نا ایک بہت اچھے اس میں سبجیکٹ میں کوئی بہت آرڈینری سی ڈگری لے لیتے ہیں، آپ کا سی جی پی ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کے وہاں پہ کوئی ایوارڈز وغیرہ نہیں ہیں، آپ کے جو ہے نا مثال ریسرچ پیپرز نہیں ہیں، تو یا آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ایکسیلنس کا زمانہ ہے، ہر فیلڈ کے اندر ٹاپرز جو ہے نا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے یہ گورنمنٹ کی سطح پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ شماریات جو ہیں اس کے پاس اس کے اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے کہ ہمیں کس فیلڈ کے اندر، جیسے یہ سی پیک ہے، سی پیک سے ریلیٹڈ ہمیں کتنے الیکٹریکل انجینئر چاہیے، کتنے ہمیں سول انجینئر چاہیے، کتنے ہمیں جو ہے نا وہ ڈرائیورز چاہیے، کتنے ہمیں ٹیکنیشینس چاہیے، کتنے ہمیں جو ہے نا مثال مطلب کتنا پیرامیڈکس چاہیے. وہ سارا اسٹیٹسٹکس کے حساب سے جو ہے نا اگر ادارہ شماریات ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کو وہ کرے کہ ہمیں فیوچر میں کس کس ایریا میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے. جیسے آج سے 10-20 سال پہلے جو ہے نا یہ مینجمنٹ سائنسز میں لوگ ہر بندہ ایم بی اے، آج کیا ہے کہ جی ایم بی اے جو ہے وہ سارے میکسیمم بے روزگار وہ ہو رہے ہیں، وہ کیونکہ اس وقت وہ کوئی اسٹیٹسٹیکلی اس چیز کو ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا. بس ہر بندہ ایم بی اے کے پیچھے، ہر بندہ آئی ٹی کے پیچھے، ہر بندہ کمپیوٹر کے پیچھے. ایک ہوا چل نکلتی ہے، اگر آئی ٹی ہے تو پھر بہت سارے لوگ آئی ٹی میں چلے جائیں گے، اگر ایم بی اے کا ہے تو ایم بی اے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر بندہ اسی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. ویل، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حسن فاروق صاحب. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ساری سچویشن پر ہم نے بات کی، افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے، تعلیم نظام کے حوالے سے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تھینک یو.